बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। हमारे बुज़दिल दुश्मन अपनी गीदड़ भपकी का एक बेहतर जवाब ले चुका है। एक ऐसा मिस एडवेंचर जो भारत की तरफ से रात के अंधेरे में किया गया और फिर जो उसको जवाब मिला वो भी तारीख़ के पन्नों में जो है वो बात दर्ज होकर रह गई है। मुर्रिख ये चीज़ लिखेगा कि भारत ने जब भी रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमलावर होने की कोशिश की है उससे भारी नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त के जो स्टैट निकल कर सामने आ रही हैं, 5 जेट्स मुकम्मल तौर पर भारत के तबाह हो चुके हैं। उसके साथ साथ जो है कई एयर बेस ऐसे हैं जो आप ऐसे समझ लें कि नक्शे से भी पाकिस्तान एयरफोर्स पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान ने जो है वो मिटाकर रख दिए हैं। और जो 5 जेट्स तबाह किए गए हैं उनमें से 3 राफेल जेट्स हैं, और वो जेट्स जिन पर भारत सबसे ज़्यादा जो है वो प्राउड फील करता था कि ये जेट्स देखते ही जो है वो पाकिस्तान की टांगें कांपने लग जाती हैं। तो अब ज़रा उनकी हालत जाकर देखें जो इस वक्त मिट्टी के साथ मिट्टी हो चुके हैं। आज के इसी प्रोग्राम में हम फैसलाबादी जो हमारे साथ होंगे उनका जोश व जज्बा जानेंगे कि जिस तरह भारत की तरफ से मिस एडवेंचर किया गया और शाहीनों ने जो उनको जवाब दिया उस पर बात करेंगे। हमारे साथ वकला भी होंगे, हमारे साथ मेडिकल के लोग भी होंगे, हमारे साथ ताजिर भी होंगे, आम आवाम भी होगी, उनकी तरह बढ़ेंगे, उनसे बात करें। कुछ वकला हजरात मौजूद हैं, जानने की आज हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कितने चार्ज हैं वकला हजरात, कितने शाना बशाना खड़े हैं अपने सलामती के इदारों के साथ, अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हर तबका कि इस वक्त स्पोर्ट की जो है वो ज़रूरत है। हमारे उन जवानों को जो बॉर्डर्स पर खड़े हैं उनका मोराल बुलंद रखने के लिए, उनके हौसले बुलंद रखने के लिए। शुक्रिया सर आपके वक्त देने का। इस वक्त मैं जानना चाहूँगा कि वकला कम्यूनिटी, वकला बरादरी सिक्योरिटी के अपने इदारों के साथ, अपनी अफवाज के साथ, अपने उन जवानों के साथ जो इस वक्त बॉर्डर पर खड़े हैं, कितनी शाना बशाना खड़ी है, कितने उनके मोराल बुलंद करने में किरदार अदा कर रही है? देखें जी, जिस तरह हर नौजवान जो है वो पाक फ़ौज के साथ खड़ा है, इसी तरह वकला कम्युनिटी के जो यंगस्टर हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा है। तमाम वकला कम्युनिटी, छोटे मोटे आइनी इख्तलाफात वो अपनी जगह, वो हमारे घर के मामले हैं। हम सारी की सारी वकला कम्युनिटी जो हैं वो अपनी पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और दुआ गो हैं कि जिस तरह इन्होंने रात को जो इंडिया ने गासबाना तौर पे हमला किया उसके ऊपर जो है जो दलेराना कार्रवाई आर्मी चीफ़ की तरफ से की गई, पाक फ़ौज के जवानों ने जिस तरह से भरपूर तरीके से जवाब दिया, और इनके जो राफ़ेल त्यारे जिनके ऊपर इनको बड़ा मान और बड़ा नाज था, वो आज आपने देखा कि राफ़ेल त्यारों की प्राइस ही गिर गई है कि वो उड़ ही नहीं सके। इंशाल्लाह इसी तरह के जवाब जो हैं वो नेक्स्ट भी आएंगे अगर इन्होंने कोई और हरकत की। हम वकला कम्युनिटी भरपूर तरीके से अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े। वकला कम्युनिटी हर तरफ से जो है वो पाक फ़ौज के शाना बशाना हमें खड़ी नज़र आती है। और जिस तरह भी बात कर रहे थे भाई कि इंटरनेशनल मार्केट में राफेल तैयारों की कीमतें गिरी हैं, क्योंकि जो 6 तैयारे हिट किए गए हैं, जो 6 तैयारे तबाह किए गए हैं, उनमें से 3 राफेल थे। और वो तैयारे जिन पर भारत को सबसे ज़्यादा फ़ख्र था कि ये वो हमारे एडवांस तैयारे हैं जो किसी भी हालत में, किसी भी वेदर में जो है, किसी भी सूरत में जो है वो बड़ा ज़बरदस्त अटैक करने की सलाहियत रखते हैं। तो भारत ने जो एडवेंचर किया उसको किस तरह हमने मिस एडवेंचर बना के उनके मुंह पर मारा, ये आप लोगों ने भी देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। पैगाम सर क्या देना चाहेंगे अगर आने वाले दिनों में भारत अपनी इन्हीं हरकतों से बाज नहीं आता, इन्हीं बुज़दिलाना कार्रवाइयों से बाज नहीं आता, तो क्या करना चाहिए अफवाज पाकिस्तान को? मैं समझता हूँ कि इस टाइम जो ज़रूरत है कि हमें तमाम सियासी पार्टियों को, तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को अपनी आर्मी के पीछे खड़े हो जाना चाहिए और पूरी कौम को एक ताकत बन के हमें भरपूर तरीके से पाक आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए और इंडिया को भरपूर जवाब देना चाहिए। जवाब जो है वो भारत को देना चाहिए। जो जवाब मिला है वो भी भरपूर था, वो भी पूरी दुनिया ने देखा, और आने वाले दिनों में जो जवाब मिलेगा वो भी इंशाल्लाह जो है वो पूरी दुनिया देखेगी। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वकला कम्युनिटी इस वक्त पाक अफवाज के साथ और सलामती के जितने इदारे हैं उनके साथ शाना बशाना इस वक्त जो है वो खड़ी है, और वाज़े तौर पर ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर दुश्मन ने मैली आँख उठाकर अगर मुल्क की तरफ देखा तो उसको जो है वो भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसी चीज़ पर हम बात कर रहे हैं। चौधरी जमील एहसन गिल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, साबिक सेक्रेटरी हैं DBA के। सर शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं ये जानना चाहूँगा
کہ آپ نے اپنی اس عمر کے دوران اس ایج میں جو ہے وہ اس طرح کی بہت زیادہ مس ایڈونچر جو ہے وہ بھارت کے دیکھے ہوں گے. کیا دیکھ رہے ہیں اس دفعہ سر؟ یہ پاک بھارت ٹینشن جو ہے کس طرف جاتی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی، رات کی تاریکی میں بزدل دشمن نے براہ راست فوج سے ٹکر لینے کی بجائے شہری آبادیوں پہ جہاں جہاں بھی ہے ان کا اٹیک ہوا ہے وہ شہری آبادیوں پہ ہوا ہے، اور معصوم اور بے گناہ شہری جو ہیں اس کا نشانہ بنے ہیں، جن کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ پرامن جو دنیا ہے اس کو یہ دو ایٹمی طاقتیں جو ہیں وہ آپس میں دست و گریباں ہونے کے لیے اس نے انیشیٹ کر دیا ہے، اور ہماری پاک افواج نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے. ہم رات کی تاریکی میں ہونے والے اس حملے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اپنی پاک افواج خصوصاً ایئر فورس کی طرف سے دیے گئے بھرپور جواب کی پرزور حمایت کرتے ہیں، اور ہم اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ. اچھا سر، خاص طور پر میں یہ چیز ایک ڈسکس کروں گا آپ سے کہ جو ایڈونچر کیا گیا، جس طرح ایک شہری آبادی کو ٹارگٹ کیا گیا، جس طرح جو ہے وہ عبادت گاہوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، ایک انتہائی شرمناک حرکت تھی بھارت کی. ایک ایسی حرکت کہ جس پر جو ہے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا حیران ہے کہ اس طرح کی جو ہے وہ ایک مس ایڈونچر یا اس طرح کی جو ہے وہ ایک غلیظ حرکت جو ہے وہ بھارت کی طرف سے کی جا سکتی ہے. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے اس طرح کا اقدام اٹھانا تھا تو معصوم لوگوں کو تو کم از کم نہ ٹارگٹ کیا جاتا، کم از کم جو ہے وہ عبادت گاہوں کا تو تقدس پامال نہ کیا جاتا، کیونکہ وہ بھارت خود کو ایک سیکولر اسٹیٹ کہتا ہے اور سیکولر اسٹیٹ کا دعوے دار ہے. تو کیا سیکولر اسٹیٹ میں ایسا سب کچھ ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، سیکولر اسٹیٹ سے اور سین اسٹیٹ سے کوئی اس قسم کی توقع نہیں کی جا سکتی. ان فیکٹ جو ہے مودی نے بھارت کا وہ چہرہ جو ایک انتہا پسند ہندو تنظیم کے زیر اثر ہے اس کو بے نقاب کر دیا ہے، اور وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے کہ وہ قومیتیں ان کی بنیاد پہ، ریلیجن کی بنیاد پہ دنیا کو ایک نئی جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے. اور اس کے نتائج جو ہیں، اب جس طرح پاکستان نے اس کا ریئیکشن دیا ہے اور جس بھرپور انداز میں جواب دیا ہے، اور اللہ کے فضل سے پوری کی پوری قوم، ہم خصوصاً وکلا اس کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ ساتھ کھڑے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں. بہت اچھا ایک میسج ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کے لیے شرمندگی کا یہ باعث ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ حملہ آور ہوئے ہیں. تاریخ میں یہ بات درج ہے کہ جب بھی آپ نے حملہ کیا رات کے اندھیرے میں آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس وقت تک جو تازہ ایک فیکٹ نکل کر آ رہے ہیں تو 5 جیٹس جو ہے وہ اس وقت تباہ ہو چکے ہیں، اور ایک ڈرون ریسنٹلی صبح جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. اب 3 جو ان میں سے 5 جیٹس جو تباہ ہوئے ہیں ان میں سے 3 رافیل جیٹس ہیں، اور رافیل جیٹ وہ جیٹ ہیں کہ جن پر بھارت سب سے زیادہ فخر کرتا ہے، جو اس وقت ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ہوتا ہے کہ دشمن پر جو ہے وہ حملہ کرنے کی یا دشمن پر اٹیک کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتے ہیں. تو وہ اب تک جو ہے اس حملے کے نتیجے میں 3 رافیل جیٹس جو ہے وہ مکمل طور پر ڈسٹروائے ہو چکے ہیں، اور ایک ان کا مگ 29 طیارہ ہے جو اس وقت تباہ ہو چکا ہے. سر، کیا حالات سچویشن اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ آنے والے دنوں میں کیا یہ ٹینشن جو ہے آپ کو بڑھتی نظر آ رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو. جیسے انڈیا نے اب سفید پرچم لہرانے شروع کر دیے ہیں. یہ ہندو ایک مکار قوم ہے بیسیکلی نا، اس میں وہ پاکستان یا انڈیا جنگ کے متحمل ہی نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جنگ ہو، بس یہ ان کی ذرا تیزی ہے. کیا کہنے پنجابی میں وہ لفظ میں ادھر نہیں کہنے چاہتا، تو وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. الحمدللہ ہم شانہ بشانہ کھڑے پاک فوج کے ساتھ. ہم تو خود الحمدللہ حدیث مبارکہ ہے ایک مسلمان کو 10 کافروں پہ فقیت ہے. الحمدللہ ہم ان کا منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ. جیسے منہ توڑ جواب دینے کے لیے اس وقت جو ہے وہ قوم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور جو اس وقت سولجرز بارڈرز پر فرنٹ لائن پر جا کر لڑ رہے ہیں ان کو یہ لوگ سلام پیش کر رہے ہیں، ان کو یہ لوگ جو ہے وہ خراج تحسین جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں.
جہاں پر آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, آرام سے جو ہے وہ اپنے دفاتر میں بیٹھے ہیں, اپنے ڈیلی روٹین کے کام کر رہے ہیں, لیکن وہیں پر ہمارے سولجرز اس وقت بارڈر پر ہماری سیکیورٹی, ہمارے تحفظ کے لیے جو ہے وہ موجود ہیں. اور یہ انہی کی آپ سمجھ لیں کہ مرہون منت ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی ایک ایزی لائف جو ہے وہ گزار رہے ہیں. حالانکہ ہمارا دشمن بھارت جو عددی اعتبار سے جو ہے وہ ہم سے آگے ہے, ان کے پاس اگر آپ جیٹس دیکھیں زیادہ ہیں, ان کے پاس جو ہے وہ جدید سے جدید اسلحہ ہے, ویپنز ہے, اور یہ صرف جو ہے وہ ایک مودی کا بکلاہٹ, ایک چہرہ, اور ایک ایسے سمجھ لیں کہ ایک درندہ صفت انسان جس طرح جو ہے وہ خونخوار ہو جاتا ہے, یہ وہ اس کا چہرہ ہے کہ اس نے ایک جدید اسلحہ خرید لیا ہے تاکہ اپنے جو دشمن ممالک ہیں ان پر چڑھائی کی جا سکے. لیکن اگر اس نے میلی آنکھ پاکستان کی طرف اٹھائی تو اس چیز کا خمیازہ وہ بھگت بھی رہا ہے اور آنے والے وقت میں مزید بھی بھگتے گا. سر میں آپ کی طرف بڑھوں گا, فائنل آرگومنٹ میں آپ سے لوں گا کہ آنے والے دنوں میں اگر یہی سچویشن آگے بڑھتی ہے اور اسی طرح کنٹینیو ہوتی ہے تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ معاشی طور پر بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, کیونکہ دونوں جو ہے وہ اکانومی کے لحاظ سے اسٹرگلنگ کنٹریز ہیں, معاشی طور پر بھی مسائل کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے. بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اب کوئی بھی ہم ترقی پذیر ممالک ہیں, ہم دونوں ممالک یہ متحمل نہیں ہیں اس بات کے کہ وہ اس جنگ کے اندر جائیں. اور بیسیکلی جو انڈیا ہے, انڈیا کا صرف یہی موٹیو ہوتا ہے کہ وہ ایک اپنی طرف سے ایڈونچر کرتا ہے لیکن اس کا مس ایڈونچر ہو جاتا ہے. ترقی پذیر ممالک ہونے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ پرامن لوگ ہیں, اگر کوئی ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. تو اسی لیے وہ صرف آبی جارحیت اب اسی وجہ سے کر رہا ہے کہ جو ہمیں وہ فائنینشلی طور پہ تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو کہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہے. بہت شکریہ. یہ چیزیں تھیں جس کا بیسک ہم جو یہ پہلگام کا جب سارا ڈرامہ رچایا گیا تو اس کا ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ وجہ صرف یہ ہے کہ جو سنتاس معاہدہ ہے اس کو ختم کیا جا سکے, پاکستان سے جو ہے وہ آبی جارحیت جو ہے وہ دکھائی جائے, کیونکہ کافی ٹائم سے جو ہے وہ بھارت کی طرف سے کسی قسم کا جو ہے وہ اس طرح کا مس ایڈونچر نہیں کیا گیا. لیکن اب جو ہے وہ جس اسٹیج پر چیزیں پہنچ چکی ہیں تو یہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مزید حالات خراب کر سکتی ہیں اگر بھارت نہ رکا تو. وقت مختصر سے بریک کا ہوا ہے, ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بھارت کو ایک حملہ کرنے کے بعد جس طرح شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ تو جگ ہسائی پوری دنیا اس وقت جو ہے بھارت کی دیکھ رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان کا کوئی بھی آپ یہ کہہ لیں ڈپارٹمنٹ ہو, کوئی بھی محکمہ ہو, وہ اس وقت پرعزم ہے. وہ وکلا برادری ہو, وہ صحافی برادری ہو, وہ ہمارے ساتھ ینگ ڈاکٹرز ہوں, سب اس وقت چارج ہیں. تاجر ہوں وہ چارج ہیں, اپنی پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اپنے سیکیورٹی کے اداروں کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور یکجا ہو کر بھارت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس طرح کے مس ایڈونچر تم کر رہے ہو ہر طرح ہر موقع پر جو ہے وہ تمہیں شرمندگی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. رائے سیف الرحمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, صدر ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن فیصل آباد کے. ان سے ہم بات چیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وکلا کمیونٹی کتنی چارج ہے, اور اگر بھارت کی طرف سے جو ہے وہ اس طرح کا آگے اگلے دنوں میں جو ہے وہ کسی قسم کا مس ایڈونچر کیا جاتا ہے تو وکلا کمیونٹی کی طرف سے کیا پیغام دیا جائے گا. سر شکریہ آپ کے وقت دینے کا. میں فرسٹ آف آل آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو ساری ٹینشن چل رہی ہے وکلا برادری کتنی چارج ہے, کیا پیغام دے رہی ہے اس وقت انڈیا کو خاص؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سٹی 41 کا کہ آپ نے اس ہنگامی صورتحال میں ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنا میسیج پیغام جو ہے وہ عوام تک پہنچا سکے. سب سے پہلے تو میں یہ عالم دنیا سے یہ گزارش بھی کروں گا اور ریکویسٹ بھی کروں گا کہ جس خطے میں امن نہ ہو اس میں لوگ ہنستے بستے مسکراتے گھر اجڑ جاتے ہیں. تمام عالم اسلام کو خاص طور پر اور پوری اقوام متحدہ کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو بھارت نے آبی جارحیت شروع کی ہے اس کی جتنی بھی جن الفاظ میں مذمت کی جائے وہ کم ہے. یہ تمام عالمی قوتوں کو چاہیے کہ اس کو آگاہ کرے, اس کو متنبہ کرے, اس کو منع کرے اور کہ انسان کے ہوش کے ناخن لے. یہ خطے کے امن کے لیے خطرات ہیں. یہ جب سے مودی سرکار کی گورنمنٹ آئی ہے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں RSS کوئی ان کا ایک یونٹ ہے جو نہ کہ وہ ملک کو چلاتے ہیں بلکہ وہ اسی ایک تنظیم کے ارد گرد گھومتے ہیں, اسی میں چیزوں کو بامتے ہیں, پرکھتے ہیں.
اس لحاظ سے بھی پوری عالم اسلام اگر متحد ہو تو ان سے بھی میسیج یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہر صورت میں اس کو کنڈیم کیا جائے. رہی بات آپ موجودہ صورتحال کی کرتے ہیں تو مجھے اور میرے وکلا برادری کو بھرپور یقین ہے, ہمیں اپنے آپ پہ جتنا یقین ہے, جتنا مجھے اپنے اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے, اتنا ہی ہمیں اپنی پاک فوج پر یقین ہے کہ وہ ہمارے ملک کے چپے چکے کی حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے بھی. اور باہر نے جو چھپ کے وہ وار کیا ہے, اس کا انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھرپور جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور بھرپور جواب دیں گے بھی. رہی بات وکلا کی, جب اس قسم کی ہنگامی صورتحال ہو جاتی ہے تو مولا علی کا قول ہے کہ ساری قوم یکجا ہوتی ہے. ہم ڈاکٹر بھی ہیں اس وقت, ہم آرمی کے سپاہی بھی ہیں, ہم پولیس والے بھی ہیں, ہم ججز بھی ہیں, ہم وکلا بھی ہیں, ہم اپنی آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اس وقت کوئی فیل نہیں ہے اگر اس قسم کی صورتحال ہوگی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پاک فوج کے ساتھ تمام وکلا برادری شانہ بشانہ کھڑے رہے گا. یہ سب سے جو ہے وہ پازیٹیو اور ایک مثبت میسج ہے جو ہم اس ساری ٹینشن کے دوران دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم یکجا ہو کر اپنی سیکیورٹی کے اداروں کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور دشمن کو یہ واضح پیغام دے رہی ہے کہ جس طرح ہر محاذ پر جب بھی تم نے چھپ کر وار کیا ہے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے, آگے بھی اگر تم نے کوئی وار کیا تو یہ قوم یکجا ہو کر اس وار کو ناکام بنائے گی اور اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ کھڑی ہوگی. اچھا, اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں, کیونکہ آپ نے تو یہ چیزیں ہم سے بھی بہتر جانی ہوں گی, ہم سے بھی بہتر دیکھی ہوں گی, کہ جب بھی رات کی تاریکی میں بھارت نے حملہ کیا ہے ہمیشہ سے اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہ اس حملے کی بات ہوں, وہ ماضی میں جتنے حملے جو ہے وہ بھارت کرتا رہا ہے, لاہور پر جب چڑھائی کرنے کی کوشش کی گئی, رات کے وقت حملہ کیا گیا, وہاں پر بھی جو ہے اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ مورخ تاریخ لکھتے لکھتے تھک گیا ہے کہ بھارت کو ہر حملے میں جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا پاکستان. میں سمجھتا ہوں کہ جو نڈر اور جوان دشمن ہوتا ہے وہ اندھیرے میں چھپ کے وار نہیں کرتا. پاکستان کو اللہ نے اتنی میری پاک فوج کو صلاحیت دی ہے, اتنا اس میں الحمدللہ یقین ہے کہ ہم نے جب بھی وار کیا ہے دن کے کیا. ہم پہلے تو پہل کرتے نہیں ہیں, جب وہ اس قسم کا چھپیا وار کرتے ہیں چھپ کے, تو ہماری پاک فوج نے ہمیشہ دن کی روشنی میں جواب دیا اور بھرپور جواب دیا ہے. اور یہ بھارت کا ایک سٹائل ہے, ایک بزدلانہ یا ہمکانہ ایک حرکت ہے کہ وہ رات کو اندھیرے میں وہ فائر کرتے ہیں. حالانکہ اگر دشمن نے لڑنا ہے تو زندہ سلامت ہے, ہمارے پاس بھی ایٹمی قوت ہے, کوئی ہم نے کون سا یہ کوئی چھپا کے رکھنے والی چیز ہے. عزت کے لیے ہر چیز داؤ پہ لگا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ ایٹمی قوت بنے ہیں تو ثابت بھی کریں گے کہ ہم ہیں. اس بات میں نہیں, ہم نے کسی سے پوچھ کے نہیں چلانا کچھ بھی کرنا. اگر اسی طرح کے معاملات چلتے رہیں گے تو یہ عالمی قوتیں جو ہیں وہ بھی اس بات کو بھی یقین کرنا چاہیے کہ جب میرے پاکستان کی اگر سالمیت کو خطرہ ہوگا تو ہم کسی دیگر ملک کو نہیں دیکھیں گے. پہلے ہمارا پاکستان ہے, بعد میں ہم مسلمان ہیں, اس کے بعد ہم بیسیکلی سب سے پہلے پاکستانی ہیں. میرے پاکستان کی طرف اگر یہ اس طرح چھپ کے وار کریں گے تو انشاءاللہ پاک فوج دن کی روشنی میں ان کو بھرپور جواب دے گی. دشمن بزدل دشمن کا یہ اب ماضی میں بھی ان کا یہ طریقہ رہا, ان کا یہ ایک آپ کہہ لیں کہ اسٹریٹجی رہی کہ رات کے اندھیرے میں انہوں نے جو ہے وہ حملہ کیا. اگر 2019 فیبروری کے مہینے کے اگر آپ وہ ساری جو مس ایڈونچر بھارت کی طرف سے کیا گیا پلوامہ واقعے کے بعد کا اگر وہ بھی دیکھا جائے تو رات کے وقت آئے اور چند درخت گرا کر جو ہے وہ واپس چلے گئے, جبکہ ہماری ایئر فورسز نے جو ہے وہ دن دہاڑے دشمن کے علاقے میں گھس کر جو ہے وہ ان کو مارا اور ان کا پائلٹ پکڑ کر پوری دنیا کو یہ میسج دیا, پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم ریٹیلیٹ کرنے کی بھرپور طاقت رکھتے ہیں. اس کے حوالے سے ایک چیز کی طرف بھی ہم جانا چاہیں گے, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ممالک ہیں جو جنگ کی طرف گئے ہیں اور تباہ ہو گئے ہیں, اور ہم ظاہر سی بات ہے بھارت بھی ایک آپ ایسے سمجھ لیں کہ ترقی پذیر ملک ہے, ہم بھی جو ہے وہ ترقی پذیر ملک ہے. سمجھتے نہیں ہیں کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے, ٹیبل پر بیٹھ کر جو ہے وہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے, اور جو دوست ممالک ہیں ان کو ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ساری ٹینشن جو ہے وہ ختم ہو اور اس میں جو عام عوام کا نقصان ہونا ہے وہ چیزیں جو ہے وہ بچ سکیں. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن میرا اس پہ تھوڑا سا موقف اور ہے. بیسیکلی جب یہ چراغ بجھنے کو آتا ہے تو وہ آخری اس کا جو شمع ہے وہ بڑی بھرپور روشن ہوتی ہے. یہ بھارت ایک واحد سٹیٹ ہے دنیا میں جو بکھرنے والی ہے, جس میں
بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں تنظیمیں تحریکیں چل رہی ہیں. علیحدگی تحریک آسام میں علیحدہ چل رہی ہے, بنگال میں علیحدہ چل رہی ہے, یو پی میں علیحدہ چل رہی ہے, پنجاب میں علیحدہ چل رہی ہے, سکھ علیحدہ کر رہے ہیں. اس لیے ادھر کوئی غیر اقلیت والا کوئی جو کنسیپٹ ہے اس کی عزت محفوظ نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے. یہ ہمارے ہمسایہ ممالک کو, خاص طور پر عالم اسلام کو, ان کو چاہیے کہ ان کا منہ بند کرے اور ان کو ٹیبل پہ بٹھا کے بات کریں. اس لڑائی میں, جنگ میں کسی کی ہار یا جیت نہیں ہوتی. اس لڑائی میں صرف نقصان ہی ہوتا ہے, جیت کسی کی نہیں میں نے دیکھی آج تک. آپ نے امریکہ کو دیکھا ہے, یہ افغانستان سے نکلا ہے, برباد ہو کے نکلا ہے. آپ نے رشیا کو دیکھا ہے, یہ برباد ہو کے نکلا ہے. کوئی ملک اپنے آپ کو یہ آج تک میں نے نہیں دیکھا. ظاہر سی بات ہے جی کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا جو ہے وہ بارہا ہم یہی چیز کہہ رہی ہیں کہ حل نہیں ہے. سپر پاور امریکہ اور اس سے جو ہے وہ اتنے سال افغانستان میں جو ہے وہ جنگ لڑنے کے بعد شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور بڑا شرمندہ ہو کر جو ہے وہ وہاں سے نکلا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور جس طرح صدر صاحب کہہ رہے تھے کہ مولا علی علیہ السلام تھے, اور اسی چیز کو اگر دیکھا جائے, جس طرح مولا علی علیہ السلام جب میدان میں اترا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم پہلا وار کبھی کیا نہیں اور دوسرا کسی کو کرنے دیا نہیں. تو جو پہلا وار بھارت کرتا ہے اس کے بعد جو پاکستان کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے, اس کے بعد بھارت کے اندر اتنی سخت ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو برداشت کر سکے. اب صبح سے ہی جو ہے وہ بارڈرز کی مختلف جگہوں پر جو ہے وہ سفید پرچم لہرائے جا رہے ہیں کہ ہم امن کی طرف جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں. لیکن یہ چیزیں بھارت کو مس ایڈوینچر کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی. وقت مختصر سی بریک کا ہوا ہے, ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور جو ہمارے ساتھ کمیونٹیز ہوں گی ان کی طرف بھی بڑھیں گے جو اس وقت چارج ہیں, چاہے وہ ریسکیو ہو, چاہے وہ میڈیکل کے شعبوں سے ہوں, چاہے وہ تاجر کمیونٹی ہو, چاہے وہ عام پبلک ہو, ان کی طرف بھی بڑھیں گے. لیکن مختصر سے بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. انڈیا نے جو کو مس ایڈونچر کیا اس کا خمیازہ انڈیا اب تک بھگت چکا ہے, اور آنے والے دنوں میں چونکہ DGISPR صاحب نے واضح کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کا مزید خمیازہ جو ہے وہ بھارت کو بھگتنا پڑے گا. اسی چیز پر ہم اس پروگرام میں آج بات کر رہے ہیں. اسی حوالے سے ہم بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ صدر پریس کلب فیصل آباد شاہد علی صاحب موجود ہیں, ان سے بات چیت کریں گے. سر شکریہ آپ کے وقت دینے کا. فرسٹ آف آل میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ پاکستان انڈیا کی اس ساری ٹینشن کو لے کر کیا آپ آنے والے دنوں کے حالات دیکھ رہے ہیں, کیونکہ دونوں ہی ایٹمی طاقتیں ہیں, اور اگر دونوں میں ہی خدا نخواستہ کوئی بڑے پیمانے پر اس سے آگے جا کر کوئی ایکسٹریم کا ہوتا ہے تو کیا اس کے سب سے پہلے جو ہے وہ اثرات دونوں ممالک پر آئیں گے؟ دیکھیں, مودی سرکار اپنے الیکشن کو سیدھا کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرنا اس کا پرانا طریقہ کار ہے, اور اب اگر یہ ٹینشن مزید بڑھتی ہے تو یہ دونوں ملکوں کی عوام کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا, اور خاص طور پر انڈیا کے لیے زیادہ نقصان ہوگا, کیونکہ پاکستان کے دوست تو ابھی سامنے آنا شروع ہو گئے. ترکی نے بیان دیا, سعودی عرب نے دیا, دیگر ممالک پاکستان کے ساتھ اپنی ہمدردی شو کریں. انڈیا کے ساتھ ابھی تک دنیا کے کسی ملک نے آ کر کھڑا ہونے کا اعلان نہیں کیا. جب کوئی بھی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے پہلے دوست بیانات دیتے ہیں, پھر اس میں عمل کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ انڈیا کی بوکھلاہٹ کا یہ عالم ہے کہ وہ اب کبھی کہتا ہے کہ میں نے فیصل آباد پہ حملہ کر دیا, جہاں پر کوئی ایسی کوئی اس کو ثابت نہیں ہو سکا کہ فیصل آباد میں کوئی حملہ ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ بزدلانہ اقدام کیا ہے وہ ہے سائبر اٹیک کیا ہے. سائبر اٹیک سے کے حوالے سے ہماری عوام کو چاہیے کہ کسی بھی قسم کا جو غیر ضروری لنک انہیں آئے اس کو ایکسیپٹ نہ کریں, اور اپنے جو شہر ہیں, اپنے علاقے ہیں, وہاں پر اگر پاک فوجی کو نقل و حمل ہوتی ہے اس کی تصاویر بنا کے بھی اپلوڈ نہ کریں, کیونکہ یہ فوجی جو نقل و حمل ہوتی ہے اس سے جو دشمن کو آگاہ نہیں کیا جاتا. اس حوالے سے میں اپنے عوام سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک غیر ضروری لنکس ہیں ان کو ٹچ نہ کریں, اور پاک فوج کی کسی بھی نقل و حمل کو اپنے موبائل پر, اپنے کسی واٹس ایپ گروپ میں یا فیس بک ٹویٹر پر اسے شو نہ کریں. اور باقی جو بات آپ نے کی ہے کہ جو انڈیا کے 5 طیارے تو ابھی تک جو ہے تباہ ہو چکی ہیں, اور ڈرون بھی تباہ ہو چکا ہے, اور ان کے چوکیوں پہ انہوں نے سفید پرچم بھی لہرانے شروع کر دیے. یہ ایک جو ہے ہارنے کی اثرات ہوتے ہیں, نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ شکست کی جانب جا رہے ہیں. تو اب انہوں نے دوسرے ممالک سے کہنا بھی شروع کر دیا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں, جن کو یہ پہلے نہیں کہتے تھے. انہوں نے خاموشی کے ساتھ یہ کارروائی کی,
اور انڈیا کے ساتھ یہ کون سا پہلی مرتبہ ہوا ہے؟ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. آپ کے پاس فوج جتنی مرضی بڑی ہو، فوج کے ساتھ ساتھ آپ کو جو جنگ لڑنے کے لیے حوصلے کی اور تکنیکی مہارت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے پاس بدقسمتی سے وہ نہیں ہے. آپ کو زندگی سے جتنی محبت ہے، جو پاک فوج کے جوانوں کو شہادت سے اتنی محبت ہے، تو آپ کا ہمارے ساتھ مقابلہ بنتا نہیں. آپ یہ چھوٹے چھوٹے ملک جو ارد گرد ہیں وہاں پہ اپنی بدماشی دکھایا کریں. پاکستان کے ساتھ آپ اس قسم کی بزدلانہ کارروائی کرنے کے بعد میں ہزیمت کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس قسم کی بزدلانہ کارروائیاں پاکستان کے ساتھ ہی مس ایڈونچر نہ کریں. باقی چھوٹے موٹے ادھر ادھر جو آپ نے کوئی اپنی حرکتیں کرنی ہے تو وہ کرتے رہیں. اور یہ بڑا ایک دیکھیں، کسی کی مذہبی آپ عبادت گاہوں کو نشانہ بنائیں گے، اس سے بڑا تعصب آپ کا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دنیا میں سیکولرزم کا نعرہ لگاتے ہیں، اور جب آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ مساجد اور امام بارگاہوں پر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان پر مدارس پر حملہ کرتے ہیں، آپ مذہبی عبادت گاہوں پہ حملہ کرتے ہیں. تو آپ یہ دنیا کے سامنے آپ کا گھنونا چہرہ کھل کر سامنے آ گیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے عالمی طاقتیں ہیں انہیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ایک ایسا ملک جو کہ صرف اور صرف اپنے الیکشن کو سیدھا کرنے کے لیے یہ اس قسم کے اقدامات کر رہا ہے، اور اس کی سیاسی پولیٹیکل پارٹیز یہ اقدامات کر رہے ہیں، اور اس کی پوری جو مشینری وہ بھی سپورٹ کر رہی ہے. آپ نے پاکستان سے جنگ کر کے لینا کیا ہے؟ آپ دونوں ایٹمی قوتیں ہیں، اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو دونوں ملکوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگی. نہ صرف دونوں ملکوں کے لیے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام دنیا کے لیے ایک بہت بڑا نقصان کا عالم ہوگا، اور تیسری عالمی جنگ بھی جو ہے اس سے چھڑ سکتی ہے. بات ہے کہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، اور اگر اس طرح کا مس ایڈونچر اگلے لیول تک جا کے ہوتا ہے، یہ اس سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے، تو وہ بڑا جو ہے وہ خطرناک ہوگا. اس وقت جو تازہ ایک سٹیٹ نکل کر آ رہے ہیں، اس میں ابھی تک جو ہے وہ 26 کے قریب معصوم لوگوں نے، عام شہریوں نے جو ہے وہ شہادت نوش کی ہے بھارت کی اس بزدلانہ حملے کی صورت میں. اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ پہلے جو سارا ایک ڈرامہ پہلگام کا رچایا گیا، اس سے قبل جو ایک پلوامہ کا واقعہ ہوا 2019 میں، اس پر بھی پاکستان نے جو ہے وہ بھارت کو پیشکش کی تھی کہ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھیں، ہمارے ساتھ آ کر بات کریں. لیکن اس وقت بھی بھارت کا جو رویہ تھا اس میں جو ہے وہ تیزی دیکھی گئی. اور اب جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے، جو بھارت کا اپنا ایک رچایا گیا ڈرامہ تھا، اس کے بعد بھی بھارت میں اس بات کے بہت زیادہ جو ہے وہ چرچے ہو رہے تھے کہ پاکستان پر جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ حملہ کیا جانا چاہیے. اچھا، میں آپ سے سر اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ اگلے آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے، اور اگر اس کو روکنا ہے تو کیا جو دوست ممالک ہیں، جس طرح آپ کہہ لیں کہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے حوالے سے ان دونوں ممالک کی ٹینشن میں کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور کتنا ضروری ہے اس وقت اس ٹینشن کو جو ہے وہ دونوں ممالک کی کو ختم کرنا؟ میں سمجھتا ہوں کہ مہذب دنیا کا چہرہ جو ہے مسخ ہو رہا ہے اگر وہ دونوں ملکوں کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے متحرک نہیں ہوتے. اور یہ اس وقت اسلامی ممالک کو اور جو دیگر جو عالمی قوتیں ہیں ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دو ایٹمی قوتوں کے درمیان جو ایک تنازع بڑھتا جا رہا ہے، کشیدگی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ وہ انڈیا نے حملے کیے ہم پر، ہم نے اٹیک ان پہ کیا، اور انڈیا کے 5 طیارے بھی گرائے گئے، ہمارے معصوم شہری شہید ہوئے، ان کے لوگ بھی مارے گئے. اور اگرچہ پاکستان کا پلڑا ابھی تک بھاری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی حال میں، آپ بے شک آپ جنگ جیت رہے ہوں، اس کی تباہی تو ہوتی ہے، انسانیت کے لیے وہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو جو انسانیت کا نعرہ لگاتے رہے ہیں، جنہوں نے انسانیت کے نام پر، ہیومینٹی کے نام پر دنیا میں مختلف جنگیں لڑی ہیں، اب وہ کدھر ہیں؟ جب وہ کہتے تھے عراق میں انسانیت کے نام پہ کبھی حملہ کیا، کبھی انہوں نے جو شام پہ کیا، کبھی اب فلسطین پہ بھی نہیں بولے، ان کا چہرہ تو کھل کے سامنے آ چکا تھا. لیکن اب چونکہ بات ہمارے اپنے ملک کی ہے، ہمیں فلسطین پہ بھی ایسے نکلنا چاہیے تھا باہر، لیکن ہم نہیں نکل سکے بدقسمتی کے ساتھ. اب چونکہ اپنے گلے میں جو ہے یہ مصیبت بڑھتی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عالمی دنیا کو اب 2 ایٹمی قوتیں ہیں. فلسطین اور اسرائیل کا الگ معاملہ تھا، یہاں پر دونوں ایٹمی قوتیں ہیں، اور پاکستان کے پاس ایٹامک پاور جدید بھی ہے، اور اس کے پاس ایسے ایٹم بم بھی ہیں جو صرف 5 کلومیٹر کے ایریے کو جو تباہی پھیلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی ریڈیشن 5 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوتی. اگر پاک فوج نے وہ ایٹم بم ان کے دہلی پہ پھینک دیا، ان کی سری نگر پہ پھینک دیا،
تو آپ بتائیں کہ ان کے پاس کیا رہ جائے گا. ٹھیک ہے. دو ایٹمی ممالک کے درمیان جب بھی خدا نخواستہ جنگ چھڑی ہے تو تباہی کے اثرات جو ہے وہ پوری دنیا نے بھگتے ہیں. تاریخ کے پنوں میں یہ چیز درج ہے کہ بھارت نے جب بھی رات گئے جو ہے وہ اپنی ان گیدڑ بھپکیوں کو سر انجام دیا ہے، پاکستان پر حملہ کیا ہے، تو ان کو جو ہے وہ شرمندگی کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے. اور یہ بھی انہی حملوں میں سے ایک تھا کہ حملہ کیا گیا اور معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کیا گیا، اور جب پاکستانی فورسز نے جوابی کارروائی کی، جب ان کے طیارے گرائے گئے، اور اب تک جو اس وقت سٹیٹ آ رہے ہیں تو 3 رافیل جن پر بھارت کو شاید سب سے زیادہ جو ہے وہ فخر تھا، سب سے زیادہ مان تھا، 3 رافیل طیارے بھارت کے جو ہے وہ پاکستان اس وقت تباہ کر چکا ہے. اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھی صورتحال یہ ہے کہ جس ممالک سے یہ طیارے خریدے گئے تھے وہاں پر ان کے شیئرز جو ہے وہ گرنا شروع ہو گئے ہیں. تو ہر طرف سے جو ہے وہ بھارت کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بہرحال ہم آپ بھی جو ہے وہ ہر چینل کے تھرو ہر پلیٹ فارم پر جو ہے وہ بھارت کو پیس کی، امن کی دعوت دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک فاشسٹ حکومت اس وقت جو ہے وہ بھارت پر راج ہے، اور مودی کا جو ایک RSS سوچ ہے وہ اس وقت بھارت کو تباہی کی طرف دھکیل رہی ہے. امید کی جاتی ہے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے. امید کی جاتی ہے کہ جو دوست ممالک ہیں وہ ثالثی کا کردار ادا کریں گے، اور جو ٹینشن بڑھ رہی ہے جس میں نقصان عوام کا ہونا ہے وہ ختم ہوگی. آج کے پروگرام کے ساتھ کام ہے اور ہماری پوری ٹیم کو دی اجازت. اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.